बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है इतवार का, तारीख है 21 नवंबर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो इंतहाई अहम खबरों के हवाले से। एक तो अमेरिका में समिट फॉर डेमोक्रेसी होने जा रही है, जमहूरियतों का सरबरा इजलास। जमहूरी ममालिक जिनको अमेरिका समझता है कि वो जमहूरी ममालिक हैं, उनके सदूर और वज़राए आज़म के साथ एक सरबरा इजलास का इनेकाद करने जा रहे हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन। अब इस सारे मामले पर एक गेस्ट लिस्ट, एक इनवाइटीज़ की लिस्ट जो है वो लीक हुई है, सामने आई है कि किन ममालिक को इस समिट में, इस सरबरा इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इस पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है कि इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया। पाकिस्तान के हवाले से इसमें क्या इतलात सामने आ रही हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और फिर इसके ऊपर रूस और चीन दोनों बहुत सीखपा नज़र आते हैं, उन्होंने क्या रद्द अमल दिया, इस सरबरा इजलास के पसे पर्दा एग्जैक्टली मकासद क्या हैं, तमाम तफसीलात में रखूंगा। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे एक इंतहाई अहम स्टोरी। इंडिया को आपको मालूम है कि सप्लाई शुरू कर दी गई है रूस की तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। उस पर पाकिस्तान का बड़ा ऐलान इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर सामने आया है। ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले बात कर लेते हैं उस डेमोक्रेसी समिट की जिसके बहुत ज़्यादा जो है जिसके ऊपर बहस हो रही है। आपको मालूम है कि 4 फरवरी को पहला दौरा किया था अमरीकी सदर जो बाइडन ने कुर्सी सदारत संभालने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट का। अमरीकी महकमा खारजा गए और वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया कि अमरीका वापस आएगा ग्लोबल लीडरशिप के स्टेज पर, अपने इत्तहादों की मुरम्मत करेगा, रिपेयर करेगा, अपने अलाइंसेस, नए इत्तहाद वजूद में लाए जाएंगे ताकि चीन का और रूस का मुकाबला किया जा सके। जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज़म है या ऑटोक्रेसीज़ हैं, आमरीत है और इंसानी हकूक़ की पासदारी नहीं होती। ये जो इनका रूल्स, सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको फॉलो नहीं करते। इस वजह से इनके ख़िलाफ़ इत्तहाद बनाए जाएंगे, इनके साथ कंपटीशन किया जाएगा। उसके स्टेप्स में उन्होंने मुख्तलिफ इकदाम उठाए। ऑकस इत्तहाद के हवाले से आपको मालूम है कि वो वजूद में आया सितंबर की 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान। जो ऑलरेडी एक मौजूद सिस्टम था, एक प्रोसेस मौजूद था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड चौकड़ा, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उसकी पहला वर्चुअल समिट किया फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में उसका पहला बिलमुशाफा बाज़ाब्ता इजलास हुआ। ये 2 प्रोसेसेस तो आपको मालूम है। साथ ही अमेरिका के सदर ने यह भी कहा कि वो जमहूरियतों का एक सरबरा इजलास करने जा रहे हैं। जमहूरी ममालिक के सदूर को, वज़राए आज़म को इसमें शिरकत की दावत दी जाएगी और ये इजलास अब होने जा रहा है 9 और 10 दिसंबर को। इसके ज़ाहिर है कि इसकी सदारत करेंगे अमेरिका के सदर जो बाइडन, उनका भी खिताब होगा और तकरीबन 100 ममालिक को इसके हवाले से दावतनामे शिरकत के लिए भेज दिए गए हैं। पहली बात तो ये कि बड़ा एक सवाल है कि ये जो दावतनामे हैं इनको खुफिया क्यों रखा गया, अभी तक सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो है वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं चीन की या रूस की वजह से, क्योंकि ताल्लुकात हैं उनके, और वो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो अमेरिका के सरबरा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इस वजह से उसको पब्लिसाइज़ नहीं किया गया। बहुत सारे ममालिक अगर वो इनकार कर देते हैं इसमें शिरकत से तो उनके लामहला ताल्लुकात के में एक दरार पड़ेगी। अगर तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में ही ना आए कि वो अमेरिका जो है उन्होंने दावत दी थी और इन्होंने इनकार कर दिया, तो फिर तो और बात है, जाहिर है कि उसमें एक मसला पैदा हो जाएगा। इस वजह से इस बात को बहुत ज़्यादा सीगा राज में रखा जा रहा था। लेकिन पहले इनिशियली पॉलिटिको नामी एक अमरीकी ख़बर रसां इदारा है, वर्जीनिया में इनके हेड ऑफिसेज़ हैं, इन्होंने ऑनलाइन इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की और इन्होंने कहा कि इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। एक लिस्ट है तकरीबन 100 ममालिक की, जो ममालिक मुमकिन तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उसमें बड़े नाम मौजूद हैं। उन नामों पर आने से पहले स्टेट डिपार्टमेंट की, जो अमरीकी महकमा खारजा है, उसकी वेबसाइट से मैं आपके सामने कुछ चीज़ें कोट करना चाहता हूं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये समिट बुलाने का मकसद क्या है और किस तरीके से चीन के गिर्द और रूस के गिर्द एक घेरा बनाने की कोशिश की जा रही है। किन ममालिक को ऑप्ट आउट कर दिया गया, जिनको नहीं बुलाया गया, और कौन से ममालिक हैं जिनको बुलाकर उनके साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और उनको एक प्लान ऑफ एक्शन दिया जाएगा। जो ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे दिसंबर 9-10 को, उनको एक प्लान ऑफ एक्शन दिया जाएगा और 1 साल के बाद जो ममालिक उस एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे उनको दोबारा एक सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। अगेन एक डेमोक्रेसी का समिट होगा, अमेरिका उसको
اس کی میزبانی کرے گا۔ بیسیکلی یہ ایک بڑے پیمانے پر پی آر ایکسرسائز نظر آتی ہے جس میں امریکہ مختلف ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے کہ وہ مل کر چین کا، روس کا، ان ممالک کا مقابلہ کریں۔ اب جو ویب سائٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس میں اس سمٹ کے حوالے سے اگر آپ جا کر اس پہ ٹائپ بھی کریں گے سمٹ فار ڈیموکریسی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر آپ کو وہ پیج مل جائے گا جس پر یہ 3 اس کے ہیڈ لائنز ڈال کر لکھا ہوا ہے کہ اس کے مقصد کیا ہیں، کیوں بلائی جا رہی ہے اور اس میں کیا کیا جائے گا اور آگے کیا ہوگا۔ اس میں ایک پورشن موجود ہے دا چیلنج ٹو ڈیموکریسیز، کہ اس وقت جو دنیا بھر میں امریکہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے ان ممالک کو کہ آپ کی جو ڈیموکریسیز ہیں، جو جمہوریتیں ہیں، ان کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں۔ اس پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ اتھارٹیرین لیڈرز آر ریچنگ اکراس بارڈرز ٹو انڈرمائن ڈیموکریسیز، کہ جو اتھارٹیرین آمریت جو آمر ہے مختلف ممالک کے، اب ان کا ریفرنس جو ہے وہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ روس اور چین کی طرف ہے، کہ یہ مختلف ممالک کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور ان کی ڈیموکریسیز کو، جمہوریتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرام ٹارگیٹنگ جرنلسٹ اینڈ ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ٹو میڈلنگ ان الیکشنز all while claiming their model is better at delivering for people، کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کا جو ماڈل ہے گورننس کا، حکومت کا، یہ زیادہ بہتر ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور یہ کرتے ہوئے ان کے ممالک کے الیکشنز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کے الیکشنز، ان کے انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اور انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ hostile actors exacerbate these trends by increasingly manipulating digital information and spreading disinformation to weaken democratic cohesion۔ ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سمٹ میں جو ہے وہ یہ کوشش کی جائے گی کہ کون سے کنکریٹ سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ مختلف جمہوریتیں ہیں وہاں پر ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ پھر اس میں جو ہے وہ اس کے گولز وغیرہ دیے گئے ہیں۔ جو دسمبر 2021 کی سمٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک پرفیکٹ یونین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان جمہوری ممالک کی، اور اس کے 3 کی تھیمز ہیں میجر، جو اس میں جو تھیمز اس کے عنوان رکھے گئے ہیں اس میں ایک ہے ڈیفینڈنگ اگینسٹ اتھارٹیرینزم، کہ آپ نے اتھارٹیرینزم سے، آمریت سے، اور جہاں جہاں پر اتھارٹیرین رول موجود ہے، ان کا اشارہ یہ ہے کہ روس اور چین کی طرف، ان سے بچنا کس طرح ہے۔ دوسرا اس کا تھیم ہے ایڈریسنگ اینڈ فائٹنگ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے، اور تیسرا ہے ایڈوانسنگ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس، کہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ پاسداری ہونی چاہیے انسانی حقوق کی۔ ساؤنڈز ٹو گڈ، بہت اچھا لگتا ہے امریکہ جو ہے، یہ دنیا کے ممالک ان معاملات کے اوپر بات کریں، لیکن اس کا واضح طور پر مقصد نظر آ رہا ہے کہ چین اور روس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس سارے معاملے پر آنے سے پہلے کہ کن کن کو بلایا گیا، کس قسم کی بحث چل رہی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان اب تک ایک مرتبہ بھی ٹیلی فون تک پر بات نہیں ہو سکی۔ پاکستان کی طرف سے سفارتی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن وہاں سے کولڈ شولڈر کا سامنا ہے۔ پاکستان سے امریکہ سخت نالاں ہے، ناراض ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط قسم کی پارٹنرشپ موجود ہے۔ دوسری طرف امریکہ پاکستان پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، ابھی بھی ان کے وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جن کو لے جانے میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اب جب بات آئی ڈیموکریسیز کی جو ہے وہ سمٹ کے حوالے سے، تو آبویسلی بہت سارے لوگ پاکستان کو دیے جانے والے دعوت نامے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ابھی تک تصدیق نہیں کی، حکومت نے ابھی تک تصدیق نہیں کی کہ ہاں انہیں یہ دعوت نامہ موصول ہوا ہے، لیکن جن 100 ممالک کی فہرست پولیٹیکو نے چھاپی، اس کے بعد رائٹرز سمیت متعدد ادارے ہیں جو اس بات کو ویریفائی کر چکے ہیں کہ یہ جو فہرست جاری کی تھی پولیٹیکو نے، یہ درست ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز نے ان آفیشلی ان کو یہ بات کنفرم کی ہے کہ جی ہاں ان ممالک کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، پاکستان اس میں شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، جن کے ساتھ ایک مرتبہ بھی ٹیلی فون پر بات نہیں ہوئی، ان کو
یہ اس لسٹ کے مطابق اور اس دعوے کے مطابق صدر جو بائیڈن جو ہے وہ سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت نامہ جو ہے بھیج چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک ٹف ڈیسیجن ہوگا کیونکہ روس اور چین اس کے اوپر بہت ہی سختی سے ریاکٹ کر چکے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف وہ گزشتہ 2 مہینے سے اس ڈیموکریسی سمٹ، ابھی تو اس کا پلان سامنے آ گیا، جب پلان سامنے نہیں آیا تھا کہ کب ہونے جا رہی ہے، اس وقت سے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ وہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سو کالڈ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کو نہیں مانتے، اور یہ چین اور روس کی طرف سے متفقہ طور پر رد عمل سامنے آیا کہ امریکہ کون ہوتا ہے دنیا کو بتانے والا کہ کون زیادہ جمہوری ہے کون کم جمہوری ہے۔ اور اسی طریقے سے انڈیا کے حوالے سے رائٹر سمیت کچھ اداروں نے لکھا کہ انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی اور وہ کچھ دیگر آرگنائزیشنز کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ واضح طور پر انڈیا کو اتھارٹیرینزم کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ڈیموکریسی ویک ہے، لیکن ان کو شرکت کی دعوت صرف اس وجہ سے دی جا رہی ہے تاکہ ان کو چین کے خلاف ابھارا اور اکسایا جا سکے۔ اسی طریقے سے ایران کا ہمسایہ عراق میں ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے کے سوالات موجود ہیں، اس کے باوجود عراق کو انویٹیشن دیا جانا، اس پر یہ سوال ہو رہا ہے کہ کیونکہ ایران کے خلاف ایک پالیسی بنانی ہے تو اس وجہ سے عراق کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے۔ حیران کن طور پر امریکہ کے 2 انتہائی قریبی اتحادی جس میں مصر شامل ہے، ایجپٹ اور ترکی، ان دونوں ممالک کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ اسی طریقے سے فلپینز جس کے صدر جو ہے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ ہیومن رائٹس، کہ ان کو انسانی حقوق کی حوالے سے کوئی کیئر نہیں ہے، ان کو اس حوالے سے کوئی انہوں نے جس قسم کا بیان دیا اس پر ان پہ بہت تنقید بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود جو فلپائن کی وزارت خارجہ ہے اس نے تصدیق کیا کہ ہاں ہمیں یہ انویٹیشن موصول ہو چکا ہے، اور ابھی تک فلپینز نے شرکت کی جو حامی ہے وہ ابھی تک نہیں بھری۔ جاپان کو انوائٹ کیا گیا ہے اس میں، لیکن تھائی لینڈ اور ویتنام کو ڈراپ کیا گیا ہے، ان کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے پولینڈ کو انوائٹ کیا گیا ہے، وہاں پر بھی ان کا اس وقت ایک ٹسل چل رہی ہے یورپین پارلیمنٹ اور اس کے حوالے سے، انہوں نے ہنگری کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں اوبویسلی آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ کنگڈمز موجود ہیں، ان کو کوئی انویٹیشن نہیں گیا۔ دیگر جو ممالک ہیں ان کو ملا کے کل فہرست تقریباً 100 ممالک کی بنتی ہے۔ پاکستان از ایٹ کراس روڈز۔ پاکستان اگر اس کانفرنس میں پاکستان کا دفتر خارجہ تصدیق کر دیتا ہے اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پی ایم ہاؤس سے تصدیق آ جاتی ہے کہ ہاں ہمیں سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، تو آبویسلی اس سے پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو آلریڈی راک باٹم کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مزید ان میں امپروومنٹ کی اگر کوئی گنجائش بھی موجود ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ویری انٹرسٹنگ ٹائم، لیٹس سی کہ یہ جو ڈیموکریسی کا سمٹ 9 اور 10 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اس میں کیا نتیجہ سامنے آتا ہے، پاکستان اس میں جاتا ہے یا نہیں۔ I'll keep following that and coming to my next story, very important, you know کہ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری انڈیا کو شروع ہو گئی۔ 6-7 دسمبر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے لیے آبویسلی پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ میزائل ڈیفنس سسٹم میں چائنا سے آلریڈی جو ہے وہ میزائل ڈیفنس سسٹم لے چکا ہے، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ S-300 میزائل کے ایکویولنٹ ہے۔ تو S-400 ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے، وہ انڈیا نے لے لیا۔ اب جو ہے وہ روس کے صدر جب جا رہے ہیں انڈیا تو اس کے حوالے سے یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ S-500 جو کہ ابھی تک روس نے خود اپنے پاس کمیشن یا ان سروس نہیں لایا جس میزائل ڈیفنس سسٹم کو، اس کی سیل، اور ایک ایسا میزائل ڈیفنس سسٹم S-550 جس کے حوالے سے ابھی اس آئیڈیا کو کنسیو کر کے اس پر عمل درآمد بھی شروع نہیں کیا گیا، یہ بھی انڈیا کو پچ کرنے جا رہا ہے روس کہ ہمارے سے آپ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدیں۔ اس کے حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ سے سوال ہوا اور ان سے سوال کیا گیا کہ رشیا ہیز ریسنٹلی پرووائڈڈ S-400 missile defense system to India. China has also deployed missile system along its border. What is the implication of this procurement on Pakistan? How would you comment on this move? کہ پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کے اس پر کیا اثرات ہوں گے؟ اس پہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ we have taken note of supply of first of 5
400 ballistic missile defense systems to India which affects strategic balance in South Asia. سب سے پہلے تو ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اس معاملے کو فالو کر رہے ہیں. 5 میں سے پہلا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم انڈیا کو دے دیا گیا, اور پہلی بات جو پاکستان کی طرف سے کی گئی اس معاملے پر کہ اس موو سے یہ جو میزائل ڈیفنس سسٹم جانا ہے انڈیا کو, اس سے خطے میں, اس ریجن میں طاقت کا توازن, جو اسٹریٹجک بیلنس ہے وہ عدم توازن کا شکار ہو گیا ہے, ایک امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو نئی دلی ہے وہ ارسپانسبلی, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویپنائز کر رہا ہے, یعنی کہ اسلحے سے لیس کر رہا ہے خلا کو. انہوں نے کہا آؤٹر اسپیس ہیز نیوکلیرائزڈ انڈین اوشن ریجن, کہ جو بحر ہند ہے اس علاقے کو بھی وہ نیوکلیرائز کر چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے پاس جو سب مرین لانچڈ, یعنی کہ سب مرین سے لانچ کیے جانے والے وہ بیلسٹک میزائلز موجود ہیں K4 نامی, جو نیوکلیئر کیپیبل ہیں, جو ایٹمی اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تقریباً 3500 کلومیٹرز کی ان کی رینج ہے, بہت بڑی رینج تصور ہوتی ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی انڈیا جو ہے بڑی تیزی سے پرولیفریٹ کر رہا ہے, اور اس انڈیا کا جو یہ حرکت ہے اس سے اس خطے میں جو ہے اسلحے کی دوڑ کا آغاز ہو گیا. اس کے آخر میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ترجمان دفتر خارجہ نے, انہوں نے کہا کہ پاکستان ول کنٹینیو ٹو ٹیک سوٹیبل میجرز ٹو ریسٹور اسٹریٹجک بیلنس اینڈ مینٹین اے کریڈیبل ڈیٹرنس اگینسٹ انڈیا, کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کریڈیبل ڈیٹرنس جو ہے, اپنی دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھے گا انڈیا کے خلاف. اور سوٹیبل میجرز ایکسپلین نہیں کیے انہوں نے کہ ایگزیکٹلی کون سے سوٹیبل میجرز لے گا پاکستان, کس قسم کا ویپن سسٹم جو ہے وہ خریدنے کے حوالے سے ٹو ایکویٹ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم, کس قسم کے ڈیفنس سسٹم کی خریداری کا سوچ رہا ہے. لیکن انہوں نے یہ بات کی تصدیق کر دی کہ پاکستان جو ہے وہ سوٹیبل میجرز لے گا ٹو ریسٹور اسٹریٹجک بیلنس, کہ یہ جو امبیلنس کریٹ ہوا ہے, عدم توازن پیدا ہوا ہے, اس کا خاتمہ کیا جا سکے. بوتھ آر ویری امپورٹنٹ سٹوریز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.